बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 18-25 के इलेक्शन सिलेक्शन और जबकि अभी आप देख लेंगे 8-24 के जो इलेक्शंस हैं वो एक ऑप्शन के तौर पे आपको नज़र आते हैं, यानी कि कोई भी इस मामले में संजीदा नहीं कि अगर जिस तरह जमहूरियत की बात की जाती है तो जमहूरियत की देवी को उसी तरह से सजाया गया कि जिस तरह से होना चाहिए, ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं है। उसके बाद इस वक्त तमाम सूरत हाल जो पॉलिटिकली हम देख रहे हैं और तकरीबन गुज़श्ता 3 सालों से हम इसको देख रहे हैं, उसमें अभी तक भी इलेक्शंस के बावजूद भी चाहे वो ऑप्शन हो या सिलेक्शंस हो, किसी तौर भी मामलात काबू में नहीं आ सके। इस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया कि वो इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात होती तो है, लेकिन हुकूमती अरकान का कहना है कि मुज़ाकरात उस सूरत में कभी भी नहीं हो सकते कि जब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात की जाए और तलवार सरों पर लटक रही हो, उसके बाद आप कहें कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जबकि सिविल नाफरमानी वाली बात पहली दफ़ा नहीं, पहले भी हो चुका है और 2014 में हम इन चीज़ों को देख चुके हैं। दूसरी तरफ फैज़ हमीद के मामलात में जो इस वक्त ISPR की प्रेस रिलीज़ आती है वो साफ जाहिर करती है कि पॉलिटिकली वाबस्तगी का भी पॉइंट उसमें जाहिर किया गया है। जबकि PTI के अरकान ये बात करते हैं कि अगर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो वो फ़ौज का अंदरूनी मामला है, तो फिर जो शिकें इसमें लगाई गई हैं तो वो फ़ौज का अंदरूनी मामलात के साथ साथ जिस पॉलिटिकल पार्टी की बात की गई है, क्यों इस वक्त PTI आंखें बंद करके बैठी है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तमाम चीज़ें चाहे वो उस वक्त ऑन ड्यूटी थे या ड्यूटी के बाद, ये तमाम चार्जशीट्स उनका तमाम चीज़ों का अहाता करती है। ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन हुकूमती अरकान की संजीदगी का ये हाल है कि कौमी असम्बली का इजलास में आज मुसलसल दूसरे दिन भी नुमाइंदगी कम रहती है। ख़ासतौर पर वो लोग जो कि ड्राइविंग सीट पे हैं और मिनिस्ट्री के ओहदों पे बराजमान हैं, उनकी आज भी जो है वो नुमाइंदगी कम होती है। और आखिरकार जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने कार्रवाई कल सुबह तक जुमे 11 बजे तक जो है मुलतवी कर दी है। ये इनकी संजीदगी का हाल है कि मुल्क किसी भी हाल में कहीं पे भी जा रहा हो, लेकिन इन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि टेलीविज़न पे इनको बयानात किस तरह से देने हैं और जनाब ये प्रेस रिलीज़ में किस तरह से उसमें बढ़ चढ़ के हाथ देना है, और अगर कहीं आग लगी भी है तो उस आग में तेल कैसे डालना है। डायलॉग्स की बात की नहीं जाती, डायलॉग होते नहीं हैं। होते होते भी अगर बात की जाए कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो कोई एक पार्टी कोई ऐसा उनसर छोड़ देती है कि दूसरी पार्टी कहती है अगर अब हमने मुज़ाकरात की बात की तो फेस सेविंग के बाद हमारा मोराल भी डाउन हो जाएगा, और इस तरह हम जो है वो आवाम के सामने क्या जवाब देंगे कि क्या हम भी झुक गए। ये अना की जंग में पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त डूबता जा रहा है, इसमें सोचने की बात है कि क्या मौजूदा हुकूमत तमाम अज़ाइम को पूरे करने का अज़म रखती है या अब भी हम सियासत ही खेल रहे हैं। बात करते हैं तमाम मौज़ूआत पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तज़ियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगी गजाला सैफी साहब, आपका ताल्लुक PTI से, और मुझे ज्वाइन करेंगे इस वक्त अली राशिद साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। आपकी तरफ आते हैं नदीम बाकी मौलवी साहब, क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी इस वक्त इत्मीनान बख्श है? जिस तरह से हम पूरे मुल्क में मसाइल देख रहे हैं उसमें आप समझते हैं कि असल मौजू पे इनकी बहस है, और जिस तरह से हम असम्बली में इनकी आमद का सिलसिला देख रहे हैं, इसमें आप समझते हैं कि ये संजीदा हैं या सिर्फ अभी सियासत के जोर पे ही आगे चलते रहेंगे? देखिए, पिछले 70 सालों से तो मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक जिंदगी ने दिखाया है वो ये है कि अवामी मसले के ऊपर कम और सियासी मसलों पे हम ज्यादा बात करते हैं। कभी हम कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ को उस दौर के हुक्मरानों ने निकाला, कभी हम कहते हैं इमरान खान को इस दौर के हुक्मरानों ने निकाला। हम इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर अवामी मसले वहीं के वहीं रहते हैं। और रहा सवाल कारकुन के, इन 70 सालों में कई कारकुन अभी भी जेलों में बंद है। उनकी सज़ा यही है कि वो जज्बाती होकर रोडों पे आए, और फिर उसके बाद उनके सियासी लीडर तो रहा हो गए मगर आज भी वो कैद में है, या कैद में या फरार है या मर चुके हैं। उनके कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब आजकल जो नौजवान है वो पढ़ लिख चुकी है, अब उनमें शऊर आ रहा है, और अब वो कुछ हद तक समझ चुके हैं कि सियासतदान को हम जो लेके आते हैं इलेक्शंस में, हम इसलिए लाते हैं कि हमारे मसलों के ऊपर हल करें, हमारे मसलों के ऊपर बात करें। अब सियासी तौर पे आप देखें, कभी कोई कोर्ट कहता है कि जनाब ये मुजरिम है, दूसरा कोर्ट कहता है ये मुजरिम नहीं है।
پھر ایک کوٹ آتا ہے, کہتے ہیں یہ مجرم ہے. تو یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, عوام اب اس سے تنگ آ چکی ہے. اب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنگ آ چکی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ 24 نومبر والا واقعہ جو ہوا اس میں نوجوان ہی موجود تھے اور کے پی کے نوجوان موجود تھے. اس میں یہ کوئی اگر الزام لگائے کہ جناب کسی کو پیسے دے کے لایا گیا تھا, تو اتنی جتنی انرجیٹک وہاں پہ یوتھ موجود تھی, آپ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ پیسے دے کے لایا گیا ہو. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب نوجوانوں میں اتنی عقل آ گئی ہے, اتنی سمجھ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کون ہمارے ساتھ ہے کون نہیں ہے. اور اگر ایسا سب کچھ ہوتا تو یا تو 24 نومبر ہوتا نہیں, اور ہوتا ہے تو اس کو یہ انجام نہیں ہوتا. دیکھیں, کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی جذباتی ہے اور ان کو ذہنی طور پہ ان کو برین واش کیا گیا ہے کہ جناب یہ ایک انسان بہت بڑا فرشتہ ہے, دوسرا انسان شیطان ہے. اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کئی سالوں سے ہے, آگے بھی ملیں گے آپ کو. مگر اب واضح طور پہ میڈیا کے ذریعے پتا لگ رہا ہے کہ جو لیڈر بلاتے ہیں وہی لیڈر بھاگ جاتے ہیں, اور وہی لیڈروں کے نہ بیوی ہوتی ہیں, نہ بچے ہوتے ہیں, نہ بھائی ہوتے ہیں, نہ بہن ہوتے ہیں, اور وہ لیڈر آتے ہیں انڈر دا کور. اور یہ جو بچے جا رہے ہوتے ہیں, آپ نام لیں, کون آیا تھا کون بھاگا تھا. دیکھیں یہ تو بظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے وہ سب نے ٹی وی میں بھی دیکھا کہ وہ آئے اور وہ فرار ہوئے, بھاگ گئے, مجبوری, مسلحتاً. یہ اگر یہ ساری چیزیں ڈیسیشن لینے سے پہلے عوام کو بتا دیتے تو یہ ایک جگہ دیکھیں نا, کئی بچے پکڑے گئے, کئی بچے مارے گئے, کئی پولیس والے مارے گئے. تو یہ کیا کھیل کھیل لیں؟ کیا ہمارے جو بھی میں کہتا ہوں, چاہے پی ٹی آئی آئے یا کوئی بھی لیڈر آئے, کیا ہمارے بچوں کا مستقبل روڈوں پہ طے ہوگا؟ اسمبلیاں کس لیے بنی ہیں؟ میری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے رہنمائیں جن کی رہائی کی بات ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے, کوئی سیاسی قیدی کو بہت عرصے تک نہیں, اور ٹرائل کی بات ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم کارکن تھے, ان کے اوپر کسی کی اپنی پی ٹی آئی نے نہ کبھی نام لیا, اور وہ سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں اس وقت, لیکن کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا. بس یہی تو حقیقت ہے. دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں کہ جناب فلاں لیڈر نے بہت اچھے کام کیے, ٹھیک ہے کیے, فلاں لیڈر نے خراب کیے, ٹھیک ہے کیے, مگر ہمیں مجموعی طور پہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے. سڑکوں پہ آنا بہتر ہے تو چلے, ساری دنیا سڑکوں پہ آتی ہے, مگر بہتر نہیں ہے. ملک تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, معیشت بہتر نہیں ہوگی. سڑک پہ آ جانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آلو 2 روپے کلو ہو جائے گا اور چاول 20 روپے کلو ہو جائے گا؟ نہیں. آپ دیکھیں نا, ہم 2016 سے چلتے ہیں, 2016 کے بعد 17-18 الیکشنز آئے, مہنگائی جو ہے 40% بڑھ گئی, اب 6% بڑھ گئی. مطلب کمی تو ہوئی نہیں ہے. لوگ آج تک یہی مطلب نہیں سمجھ رہے انفلیشن کا مطلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب 6% اب انفلیشن ہو گئی. بھائی 6% انفلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب 140 روپے والا جو اشیاء ہے وہ آپ کو 100 روپے میں ملے گی. اگر پہلے 140 روپے کا سامان ملتا تھا تو آج 146 روپیز کا مل رہا ہے, 150 روپیز کا مل رہا ہے. یہ جو کہنے کی باتیں ہوتی ہے جی انفلیشن کی کمی آ گئی, کون سی چیزوں میں کمی ہے؟ تو کوئی اکنامکس ہی نہیں ہے. بزنس کا پھر کیا تعلق ہے اس سے؟ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کراچی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بلند ترین سطح پہ آ گئی. کل ہم نے دیکھا مندی تھی, آج پھر ہم نے دیکھا کہ 1,14,000 کے پوائنٹس پہ تجاوز کر گئی ہے. یہ پھر چیزیں کس چیز کی طرف نشاندہی؟ کیا موجودہ حکومت مسائل کی حل کی طرف نہیں جا رہی, اور اگر نہیں جا رہی اور اکانومی پہ توجہ نہیں دے رہی تو پھر اسٹاک مارکیٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ 2015 3 فروری او جی ڈی سی شیئر, ٹھیک ہے, وہ شیئر کی قیمت ہوئی تھی جناب 219 روپے 90 پیسے. 2015 انڈیکس تھا 30,000, آج کیا ہے انڈیکس ہے 1,14,000, اور وہی او جی ڈی سی جو بہترین شیئر ہے اس کی قیمت ہے 210 روپے. یعنی جب ہم 30,000 انڈیکس پہ تھے تو ہم 219 روپے کا یہ شیئر کو ہم ٹریڈ کر رہے تھے, اور آج ہم 1,14,000 پر ہے. اور یہ میں ڈیٹ وائز بتا رہا ہوں آپ کو, آپ چاہ کے چیک کر لیں, آج کی تاریخ میں 210 روپے. تو کہاں کا ہم کہیں, کون سے شیئرز آپ مجھے بتائیں. میں نمایاں طور پہ جتنے بھی اچھے اچھے شیئرز ہیں, میں نے کوئی ایسے پینی شیئرز نہیں کہے, یا عام سٹاک مارکیٹ والوں کی زبان میں نے کچرے شیئرز کی بات نہیں کی ہے. میں اچھے ڈیویڈنڈ دینے والے شیئرز کی بات کر رہا ہوں. تو ہم اگر 2015 کا آپ ان کے پرائزز لے لیں, آج کے پرائزز دے لیں, آپ کو نمایاں طور پہ کچھ تبدیلی نظر نہیں آئے گی.
اب بہت سی چیزیں دیکھیں, ہم جب باتیں کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی, ہم باتیں کرتے ہیں انفلیشن کی, ہمارے ساتھ اس عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے جب 2015 سے بات کی, ہم بہت پہلے کی بھی اگر ہم بات کریں گے تو اور بہت سے پینڈورا باکس کھلیں گے. بات یہ کہ عوام کے لیے جہاں چیزیں بہتری ہونی جاتی ہیں ہم اس کو خراب کر دیتے. آج میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں کم سے کم ہم چیزوں پہ قابو تو آ گئے, ہم 40% مہنگائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں, 6% جا رہے ہیں. میرے لیے کوشچن بنتا ہے کہ اچھا مجھے پہلے میں اناؤنس کرتی چلوں کہ مجھے غزالہ سیفی صاحبہ بھی جوائن کر چکی ہیں, پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی طرف سر میں پھر ایک کوشچن لے کے آتی ہوں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ آرٹیفیشل ہے, اور اگر آرٹیفیشل ہے تو کیا ہم یہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال ہے, کاروبار بڑا اچھا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ پہلے آلریڈی کم ہی تھا, یا اگر اس پہ جا رہا ہے تو یہ کوئی بڑی کوئی بات نہیں ہے, یہ اسٹیبل کنڈیشن ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں اٹس میکینزم, ٹھیک ہے, اسٹاک مارکیٹ میں میکینزم کام کرتا ہے, سینٹیمنٹس کام کرتے ہیں. سینٹیمنٹس جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو آگے کا ہم سوچ رہے ہیں, ہم آگے کا دیکھ رہے ہیں, ہم پچھلے پاسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم پریزنٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کو لے کے چلتی ہے. تو اب ہم بات کریں گے کہ جی معیشت جو بہتر ہو رہی ہے مگر لوگ پریشان ہیں, چیزیں تو سستی ہیں. وہ معیشت کیسے بہتر ہوتی ہے کہ جب ہمارے کاروباری حضرات جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جناب پیسے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایکسپورٹ تو اپنی جگہ پہ, مگر یہ مجھے بتائیں 240 ملین کی آبادی میں آپ کے ایکسپورٹر کتنے ہیں؟ 5,000, 10,000, 20,000. تو وہ 20,000 تو امیر ہو رہے ہیں, مگر وہ سارا اچھا سامان جو ہم باہر ملک میں بیچ رہے ہیں, ہمارے پاس چیزوں کی کمی ہو رہی ہے, اس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو ہمارے خیال ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جتنا بات کیا جائے میکینزم بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ میکینزم جو بزنس کو پروموٹ کر سکتا ہے کہ واقعی فیکٹس اینڈ فگر وہی والے ہیں جو آرٹیفیشل جو تیزی کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں, پرمننٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس پہ ریسرچ ضروری ہے. غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. غزالہ سیفی صاحبہ, ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف توشہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پہ فرد جرم بھی عائد ہو چکا ہے. اور فرد جرم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سزا ہو گئی ہے یا جرم ہی کر دیا گیا ہے, ثابت ہو چکا ہے. فرد جرم ظاہر سی بات ہے, عام قانونی زبان میں اس کو کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان پہ جو چارج شیٹ تھی وہ بن چکی ہے, اب مقدمہ مزید چلے گا. مذاکرات کی بات ہوتی ہے, آپ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف مزید مذاکرات, مزید کیسز میں تیزی آتی جا رہی ہے, معاملات کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیے معاملات جو حل ہوں گے وہ تبھی حل ہوں گے جب آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں گے, جب حکومت عمران خان کے ساتھ ڈائلاگ کو تیار ہوگی اور عمران خان کو ایک بڑا اسٹیک ہولڈر سمجھے گی. اور اگر آپ نے پارٹی کے اندر نفاق ڈال کے اور پارٹی کے اندر سے کچھ چنیدہ لوگوں کو پسند کر کے آپ نے کوشش کی اس قسم کا کوئی ڈائلاگ کرنے کی, تو میرے خیال میں اس کے دورست نتائج نہیں نکل سکتے. آپ کو عمران خان کو آن بورڈ لینا ہوگا, ٹیبل پہ عمران خان کو بٹھانا ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہی صحیح فیصلے ہوں گے, فیوچرسٹک فیصلے ہوں گے, اور قوم اور پاکستان کے لیے وہ بہترین فیصلے ہوں گے. غزالہ سیفی صاحب, ایک چیز جو میں بحیثیت طالب علم آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ریئل ڈائلاگ کرنے پہ سب کے پر کیوں جل جاتے ہیں؟ کیوں مذاکرات کی بات پہ آپ سول نافرمانی کی بات کرتی ہیں, اور کیوں مذاکرات کی بات پہ وہ مزید کوئی بلیک میلنگ کے لیے مقدمہ قائم کر دیتے ہیں؟ ہم اپنی اناؤں کو چھوڑ کے آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ ہم کیوں فیس سیونگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے انا کی تو کوئی بات ہے نہیں یہاں پر بات مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ورسز نان ایکسیپٹیبل گورنمنٹ, ایک گورنمنٹ جو کہ ایک ہائی جیک کر کے آئی ہے اور اس کے بعد وہ چاہتی ہے کہ یہیں پہ رہے اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے اسے بھی چوری کریں. عوام کی جو اخلاقی جو ذمہ داری ایک حکومت کی بنتی ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ایک ویلیو ہے عوام کی, اس کو بھی رد کر دیا جائے, ان کی ڈیمانڈز کو رد کر دیا جائے. ان کا یہ حق کہ وہ کھڑے ہو کے احتجاج کر سکیں, کسی اپنا حق مانگ سکیں, اس کو بھی ان سے ہٹا دیا جائے. اور پھر یہ کہ روز بروز نئے نئے کیسز ڈالے جائیں. دیکھیے اب تو ہو یہ گیا ہے کہ پاکستان کا آپ باہر امیج دیکھیے نا کہ آپ کیا پورٹری کر رہے ہیں دنیا میں, کہ پاکستانی حکومت کیا چاہتی ہے, پاکستان کے عوام کا
کیا آپ نے پورٹریل دیا ہے دنیا میں جہاں پہ ایک شخص گرین پاسپورٹ کی عزتداری کے لیے کام کر رہا تھا, جہاں ایک شخص جو تھا وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ ایکسپورٹ بڑھے, اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ بھی رہی تھی, اور اس کے اندر کوئی فالس نمبرز ڈال دینے سے حقیقت چھپ نہیں جاتی. اگر IMF سے آپ بار بار قرضے لیتے رہیں گے اور آپ چوری کی رقم جو سوئس بینکس میں اور کہیں لندن میں بینکوں میں کہیں پڑی ہے اور اسے واپس لانے کی کوشش نہیں کریں گے, دیکھیے اب کرپشن کی بھی بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ جہاں پر ہم ان حکومتی دھڑوں کو ہر طرح سے ذمہ دار سمجھتے ہیں اس بات کا کہ جب عوام کے اندر جب امبیلنس ہوتا ہے, جب کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو اور کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا جاتا, جب آپ تفریق کرتے ہیں اور برا جو ہے وہ اوپر آتا ہے اور اچھا نیچے جاتا ہے, تو وہ معاشرہ کیسے سدھر سکتا ہے جہاں پہ ہر انڈیکس میں پاکستان نیچے جا رہا ہو. پاکستان کو اس وقت 70% آبادی جوانوں کی ہے, 51% خواتین ہے, 51-52% خواتین ہے اس معاشرے کے اندر. اگر سیکیورٹی خواتین کو نہیں ملے گی تو وہ 52% آبادی جو ہے وہ کس طرح آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. 70% جوانوں کو اگر وہ اپنے پروٹیسٹ میں آتے ہیں اور گولی چلا دی جاتی ہے اور ان میں سے کئیوں کو مار کے اور غائب کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ ڈسکریج کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ لوگ, جوان لوگ, ڈفرینٹ شعبوں سے تعلق رکھنے والے اپنا ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. کیا کسی کو اپنا ملک اور اپنا گھر چھوڑنا اچھا لگتا ہے؟ بالکل نہیں. جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں, آپ کو سیکیورٹی نہیں ملتی, کھانے کو روٹی نہیں ملتی, بلز بڑھ گئے ہیں, اسکول کی فیس نہیں ہے, بس کا کرایہ نہیں ہے, ہاسپٹل کا پیسے نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اپنے گھر والوں کو دکھ تو نہیں دینا چاہتے. اچھا, آپ کی بات سے میں سمجھ پائی ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. اور یہ ڈرامائی انداز میں اس طرح سے دکھانا کہ جی کوئی راکٹ سائنس آ گئی ہے اور اس کے اندر آپ کا جو ہے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, بالکل بہتر نہیں ہو رہی ہے اور کبھی ہو نہیں سکتی جہاں پہ آپ پاکستانیوں کو اس طرح سے عزت نہ دیں, ڈیموکریٹک حکومت کے اندر ڈیموکریسی نہ ہو اور جہاں پر عوام کی کوئی عزت نہ ہو, تو وہ کون سی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے؟ عمران خان کا نام لینا منع ہے. دو پوائنٹ ایسے ہیں کہ جس کا سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی اس وقت ہے 24 نومبر سے جا کے ملتا ہے. میں آپ سے اس پہ مزید سوال پوچھنا چاہوں گی. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. غزالہ سیفی صاحبہ, آپ کی طرف آئیں گے. جو نکات آپ نے کہے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, یہ تمام چیزیں پھر 24 نومبر سے بھی جا کے ملتی ہیں اور 9 مئی سے بھی جا کے ملتی ہیں. لیکن آج جو میں وزراء کے بیانات سن رہی تھی حکومتی نمائندگان کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ 24 نومبر ہو چاہے وہ 9 مئی ہو, ان دونوں کے ذمہ داران آپ ہی ہیں, ذمہ دار آپ ہی ہیں, PTI ذمہ دار ہے. اور اس میں زبانی کلامی سے یہ کہہ دینا, دیکھیے ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں ایک رپورٹ کے لیے آپ دیکھیے کہ 9 مئی کو کون لوگ ذمہ دار تھے, کن لوگوں نے اندر آ کے وہ تہلکہ مچایا پاکستان ہاؤس جو کہ اب اتنا اہم ہو چکا ہے, جس میں اور جو جھوٹ بولا گیا کہ شہداء کی جو ہے قبروں کو خدا نخواستہ پاکستان کے جو فوجی ہیں اور ہماری جو تربیت کا حصہ ہے, ہمارے اسکول, ہمارے کالجز, ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پہ ہم پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں, پاکستان کی فوج کو ہم عزت دیتے ہیں اور عمر بھر سے دیتے آئے ہیں, مگر وہ ہم انہیں اپنا محافظ, اپنا بھائی, اپنے لوگ سمجھتے ہیں. مگر اگر وہی ہمارے گھروں میں آ کے ہماری گھروں کی عزت کو پامال کریں اور چیزوں کو توڑیں پھوڑیں اور ہماری خواتین کی تذلیل کریں, اور پھر ہمیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ کتنی خواتین اور کتنے حضرات ابھی کون کون سی جیلوں میں موجود ہیں. تو کچھ اگر 9 مئی کا واقعہ جو ہوا اس کی تحقیق ہونے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ پاکستان کی تذلیل کا دن بنایا گیا ہے اور اس دن کو اس میں ایسے عناصر کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا اس میں بالکل ہاتھ نہیں تھا. تو جان بوجھ کے یہ واردات کی گئی ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کر توڑا کسی نے نام کسی اور کا. تو پوری تحقیق کیجیے, آپ کے کیمریز کہاں ہیں, آپ کی چیزیں کہاں ہیں, آپ دکھائیے کون لوگ تھے اور کیا ہوا ہے.
اس کو آپ نے مٹی بس شور مچایا اور مٹی ڈال دی اس کے اوپر. اب آپ اس کا کر رہے ہیں, آپ نے اگر نہیں جانے دینا تھا ڈی چوک تک لوگوں کو, تو پھر آپ نے 23 تاریخ سے ٹیلی فونز بند کیوں کیے ہوئے تھے؟ کوئی کنیکشن نہیں تھا لیڈرشپ کا اور عوام کے درمیان. لڑکے آگے بڑھ رہے تھے, ان کے فون بالکل کام نہیں کر رہے تھے, کسی کا بھی فون کسی کو کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. کہ کس قسم کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے پاکستانی حکومت کا, کہ ذرا سا بھی ان کو کوئی ڈر لگتا ہے تو وہ ٹیلی فونز بند کر دیتے ہیں. آپ کی سیکیورٹی کیا اتنی کمزور ہے کہ آپ انڈیا سے لڑنے کے لیے تو تیار ہیں, اور آپ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو پاکستان کے اندر سیکیورٹی چاہیے. لوگ خوشی سے جا کے اپنے جو بھی اختلافات ہیں یا جو بھی احتجاج ہے وہ درج کرا کے واپس آنا چاہتے ہیں, وہ وہاں پہنچ کے ان کو بند کر کے کسی قسم کی گولی کا نشانہ نہیں بننا چاہتے. ایک موقع واقعی چاہتا ہے, ایک موقع کچھ ہماری جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی ہے کہ اگر بنی گالا میں جو کچھ اس سے پہلے ہوتا رہا وہ بھی آن گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ جناب یہ تمام چیزیں ایک ون سائیڈڈ تو نہیں ہوئی ہیں, اور اگر وہاں پہ لوگوں سے بات کی جا رہی تھی, اور خاص طور پہ آپ کے وہ رہنما جو بعد میں آپ کے نہیں رہے, انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ان چیزوں کی پلاننگز ہوتی رہی ہیں, وہ سب چیزیں کیوں ہیں اس طرح سے؟ وہ کیوں آپ کے جو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے وہ اب تک یہ بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی پلاننگ کی گئی ہے؟ اور جہاں تک 9 مئی کی بات ہے سر, میڈم 9 مئی کے کچھ لوگ ابھی آزاد بھی ہو گئے ہیں. دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر شخص کے گھر میں اپنی فیملی بھی ہوتی ہے, آپ کی امنگیں, آپ کے جذبات, آپ کی ریزیلینس, آپ کا ایک جو کمٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. مگر آپ کے اپنے کسی کی اولاد پہ جھٹکا لگا, کسی کے میاں کو جھٹکا لگا, کسی کی بیوی کو بند کر دیا گیا, مطلب گھر کا پورا نظام. دیکھیے میری ایک پرسنل ایک ڈیسیژن ہوتا ہے, آپ کا بھی پرسنل ڈیسیژن ہوگا کہ ہم کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, کس کے ساتھ کہاں تک جائیں گے. مگر آپ کی اگر اس معاملے کو, وہ آپ کا ایک پرسنل معاملہ ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں 5 افراد ہوں اور 5 افراد مختلف پارٹیز کو سپورٹ کر سکتے ہوں. یہ ڈیموکریٹک سسٹم کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ پورا ضروری نہیں کہ آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 کے 10 آپ کو سپورٹ کرتے ہوں, وہ الگ پارٹی کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے. مگر پھر جب ایک بندہ اگر کوئی ووکل ہے یا کسی بات پہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کے پورے خاندان کو تہس نہس کر دیا جائے, ان کے گھر والوں کو اٹھا کے ابڈکٹ. یہ ابڈکشن کہاں سے شروع ہو گیا؟ گرفتاری کے وارنٹ کیوں نہیں آتے؟ ابڈکشن ہونا یہ کون سی روایت شامل ہو گئی کہ آپ یہ روایت ابھی کی تو نہیں ہے غزالہ سیفی صاحبہ, یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. کراچی میں 92 کا آپریشن بھی تھا اور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, ایسا تو نہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. نہیں, مگر یہ آپریشن جو ہے یہ اس شدت کے ساتھ ہمیشہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے پاپولر پارٹیز کے ساتھ, اور ان کو پھر محکوم بنایا جاتا ہے. اس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ 7 ممبران جو ایم کیو ایم کے تھے, جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, اور ایک دم سے پھر وہ بدل گئے کیونکہ ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی, اور وہ صرف 7 کا جو ایک نمبر ہے وہ ان کو اس وقت اس کو یوٹیلائز کرنا تھا. اگر وہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو پھر وہاں جانا پڑا. تو پاکستان کی جو جمہوریت ہے, کیا وہ ایک مذاق ہے؟ کیا وہ ایک ڈگڈگی کا تماشا ہے؟ کیا کوئی ڈگڈگی بجانے والے جو ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ڈگڈگی بجانے سے پاکستان کی عزت اور ناموس پہ کتنا بڑا جھٹکا لگ رہا ہے؟ خدا کے واسطے سوچئے, سمجھیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو تمام جتنی بھی ادارے ہیں, خاص طور پر, اور جو وہ لوگ جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو لکھتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, جن کا سیاست سے کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہوتا, وہ جو سچ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں, ان تک کو آپ نے سختی کر دی. تو یہ معاشرے کی غزالہ سیفی صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ اسٹوڈیو میں ندیم باقی مولوی صاحب بھی ہیں. ندیم باقی مولوی صاحب, غزالہ سیفی صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی. 18-25 کا بھی الیکشن ہوا اور 25 تاریخ اور 18/2018. کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو بہت اچھی طرح سے لایا گیا تھا, جس کی ہم ابھی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک حکومتی رہنما نون لیگ کے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اس وقت تمام طاقتوں کے خلاف پی ٹی آئی بات کر لیتی تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی, جو ہے بڑا لاجیکل پوائنٹ مجھے ان کا یہ لگا ہے. کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے جب نواز شریف صاحب کا دور تھا, ٹھیک ہے جناب,
نواز شریف صاحب نے بھی اپنی آبزرویشنز دی تھی, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ ہم نے یہی کہا تھا جو قانون فیصلہ کر رہا ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے, جو عدالت فیصلہ کر رہی ہے ہمیں ماننا چاہیے. پھر عمران خان صاحب کا جب دور آتا ہے اور یہی بات کہی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب جلاؤ کر دو, روڈ پہ آ جاؤ, سول نافرمانی کر دو. وہاں سے شروع کرتے ہیں, دور آتا ہے, دور آیا کیسے؟ پہلے تو یہ شاہد خاقان عباسی اور یہ میں پی ٹی آئی والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ان کے پاس کتنا مینڈیٹ تھا, کس طرح سے انہوں نے حکومت بنائی, کس طرح سے یہ ایوان میں آئے اور کس طرح سے ان کے پرائم منسٹر بنا. ایک یہ سوال خود اپنے آپ سے یہ پوچھیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, اس وقت جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا, مریم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا, وہ جیل گئے, انہوں نے بھی سزائیں پائی, اور اس وقت کوئی میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا کہ سڑکوں پہ آ کے آگ جلاؤ, نہ عوام نے دیکھا تھا, نہ سول نافرمانی کی باتیں ہوئی تھی. اس وقت بات یہی ہو رہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو, مگر سڑکوں میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گی. اگر ہم یہاں پہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ماڈل ٹاؤن بھی یاد آتا ہے, اگر ہم 24 مئی کی بات کرتے ہیں تو ماڈل ٹاؤن بھی یاد آتا ہے, اگر ہم سول نافرمانی اور حکومت کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ پہ چڑھائی بھی آ جاتی. تو دونوں پارٹیز میں بہت کچھ ایسا سملر ہے جو اس مدعے پہ نہیں آ سکتا. میں اس جمہوریت کی بات کر رہی ہوں کہ جس جمہوریت کی ابھی بات کی جا رہی ہے, فارم 45 فارم 47 کی, تو 2018 والے الیکشنز میں سب اپنی کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے. اس وقت کیوں نہیں ہمیں جمہوریت یاد آئی تھی؟ دیکھیں جمہوریت اس وقت کیوں یاد نہیں آتی جب کے پی کے کی حکومت بن جاتی ہے, اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ اور اسی پوری سیناریو کے ساتھ, ٹھیک ہے جناب. جب وہاں بنتی ہے تو کیا پاکستان کے الگ الگ حصوں میں الیکشنز ہوتی ہیں؟ نہیں, پاکستان کا ایک ہی الیکشن کمیشن ہے, وہی ایک ادارے ہیں جن کے خلاف یہ اکثر کہتے رہتے ہیں, اور یہ ہمارے ملک کو کمزور کرتے ہیں. دیکھیں آپ اگر اپنے اداروں کے اوپر پہلے الزام لگائیں, پھر کہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں, بچوں کو خوب جوش دلائیں, سڑکوں پہ آ جاؤ, اور پھر کہیں کہ جناب ہم تو پرامن کی طرف جاتے ہیں, پھر ان کے جو لیڈران ہیں ان میں سے ایک کو بھی گولی نہیں لگتی مگر معصوم بچوں کو بھی لگتی, معصوم پولیس والوں کو بھی لگتی ہے. یہ کیسا؟ اگر کسی کو مارنا ہی تھا تو لیڈران کی طرف ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھل کے سب نام لے لیں تو بہتر ہے, کنفیوژن ہو جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, بالکل عوام کو بھی آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جتھوں کی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو آگے کرنے سے بات کر رہے ہیں. ہم غزالہ سیفی صاحبہ کو لے سکتے ہیں اس وقت لائن پہ؟ غزالہ سیفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی, غزالہ سیفی صاحبہ کیا اس بات کا جواب دیں گی؟ کیونکہ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو جتھوں کی سیاست والا سلسلہ شروع کیا ہے اس پہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے. جب بلاول مہنگائی مارچ لے کے اسلام آباد تک پہنچتے ہیں, جو ان کی ناکام ترین مارچ تھی, تو ان کو تو روکا نہیں گیا. مولانا فضل الرحمان نے جب مارچ لے کر اپنے لوگوں کو لے کر آئے, تب غزالہ سیفی صاحبہ وہ ناکام مارچ تھی کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کی گورنمنٹ گئی ہے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جائے گی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارے جو توپوں کا رخ اب تجزیہ نگار جو ہیں وہ بھی خوف زدہ ہیں کہ اگر تجزیہ کسی قسم کا پی ٹی آئی کی طرف کر دیا گیا تو شاید توپوں کا رخ ان کی طرف ہو جائے گا. تو وہ خوف زدگی کے مارے وہ اب جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں سوائے ایک آدھ کے, وہ سب کے سب اس وقت حکومت کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر جو تجزیہ نگار ہے اس کو سچ بولنا چاہیے اور توازن کے ساتھ بات کرنی چاہیے, کیونکہ تجزیہ نگار جو ہے وہ کسی پارٹی کی لائن ٹو نہ کرے. تجزیہ نگار جو ہے وہ ایک سیریس اینڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے جہاں اس کی بات لوگ سیریسلی سن رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کی جو ریپرزینٹیشن ہوتی ہے اس کو تو اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ یہ اس پارٹی سے اس پارٹی کی لائن ٹو کرے گا, مگر جب تجزیہ نگار جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس پر پھر بہت زیادہ آواز اٹھتی ہے اور لوگ اس کو سوال اٹھاتے ہیں اس کے اوپر. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد صرف جلاؤ گھیراؤ, اور تو آپ مجھے بتائیے کہ ابھی جو نہتے بچے جن کو گولیاں لگیں انہوں نے کہاں جلاؤ کیا اور کہاں گھیراؤ کیا اور کون سی جگہوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا کہ انہیں گولیاں ماری؟ آپ کے لیڈر کو کیوں نہیں گولی؟ اگر کسی نے دشمنی کرنی تھی تو لیڈر کو مار دیتے.
لیڈر کو تو ایک خراش نہیں آتے آپ کے. اب یہ بچے ایک دوسرے کو پتھر ماریں, گولیاں ماریں, یہ دیکھیں یہ کوئی پلان نہیں ہوتا. سر ایک منٹ سر, وہ سر میں بات کرتی ہوں جی سر, نظر آ رہے ہیں جب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر کو کیوں نہیں گولی ماری تو مار دیتے کہ لیڈر کو بھی گولی. وہاں اگر لیڈر سامنے ہوتے, انہوں نے تو رات کی بتی بند کی اور جو لڑکے جن کو معلوم نہیں تھا کہ ڈی چوک تک آنا ہے وہ وہاں پر موجود تھے, اور انتہائی قسم کا اندھیرا, اس کے بعد کیا نام ہے آنسو گیس بھی انتہائی غلیظ آنسو گیس کے باوجود آپ نے پھر بھی گولی چلائی. جب آپ کی ساری سیکیورٹی موجود تھی تو آپ اریسٹ کر لیتے. پھر اس کے بعد غزالہ سیفی صاحب, میرا ایک سوال ہے جو ابھی تک میڈیا میں کلیئر نہیں ہو رہا ہے. بھائی لاشیں تو دو, مطلب ایک بلوچستان کا تماشا چل ہی رہا ہے. عمر بھر سے ہم سنتے ہیں کہ نامعلوم افراد آئے اور غائب ہو گئے, لوگ ایبڈکٹ ہو گئے اور پھر کبھی نہیں ملے. یہ کیا بات ہے بھائی, کسی کے بھی گھر سے کسی کا میڈم میرا خیال ہے کہ بلوچستان والے معاملے کو اس میں نہیں لانا چاہیے. میں ایک چیز آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی جو ابھی تک آپ کے لیڈرز کی طرف سے کلیئر نہیں ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ نوجوان آئے تھے, میں نے پروگرام کے انٹروڈکٹری پارٹ میں بھی کہا, ندیم باقی مولوی صاحب سے بھی میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بڑے انرجیٹک نوجوان تھے. جو کچھ ہوا وہ نہایت غلط ہے اور کسی کی جیت نہیں ہے, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ کے لیڈرز نے اس بات کو کلیئر کیا؟ اسلام آباد سے نکلنا اتنا آسان تو نہیں ہے, تو چھوٹا سا اسلام آباد ہے, گاڑی بدلنا, وہاں سے جانا, کیمراز جگہ جگہ ہیں, آپ کے لیڈرز چلے جاتے ہیں, لائٹیں بند ہوتی ہیں, تو یہ بھی تو ایک کوسچن ایز ہوتا ہے جو گورنمنٹ نے کیا وہ بالکل غلط ہے, وہ اس کی میں نے کبھی بھی تائید نہیں کی, لیکن کوسچن آپ کی پارٹی پہ بھی تو ریز ہونا چاہیے کہ کیوں آپ کے اپنے ورکرز کا دل دکھایا گیا ہے آپ کے لیڈرز کی طرف سے اس دن. دیکھیے اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے. اگر آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں, اگر لیڈرشپ ڈسکنیکٹڈ ہے کمپلیٹلی, اور اگر انٹرنیٹ بند ہے, کوئی فونز نہیں ہو سکتے, کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتا, یہ مطلب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اندھیرا کیوں یہ بھی تو ایک اندھیرا ہے نا کہ آپ کے آج کے دور میں آپ کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے. آپ کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, جمع ہو گئے ہیں لوگ, انہیں نہیں پتا کہ ہمیں لیڈر ہمیں پیچھے بلا رہا ہے یا ہمیں آگے جانا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ آج کے دور میں جہاں پام میں آپ کے ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے, ایک پام کے اندر آپ کا ایک فون ہے جس میں پوری دنیا موجود ہے, آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, وہاں گاہے بگاہے آپ کو دنیا سے ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے اس خوف کے مارے کہیں ایسا نہ ہو. بھائی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ نیگوسیشنز نہ ہو, بات چیت نہ ہو, ڈائیلاگ نہ ہو, کسی قسم کی بات. اگر سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ہمیں پروٹیکشن دینے کے بجائے ہمارے اوپر گولی چلائیں گے تو ہم اب دیکھیے نا لیڈرشپ کیا کر سکتی ہے. اگر آپ نے ایک پرسنل اس پہ آ کے لوگوں کو گولی ماری ہے تو وہ تو آپ نے ایک پرسنل دشمنی پال لی نا اس بندے کے ساتھ جس کا بچہ مرا ہے. اس کے دل میں جو آپ کے لیے ہیٹ آئے گا, جو ان لوگوں کے دلوں میں ہیٹ آئے گا, اس کو آپ کیسے ریڈیکیٹ کریں؟ سر میڈم یہ دو طرح کے ہیٹ آئے ہیں, یہ ایک طرح کی نفرت نہیں ہوئی ہے, دوسری طرف سے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی سوالات ضرور اٹھتے ہیں. میں آپ کی بانی کی بات نہیں کر رہی, اور بہت سارے نام ہیں جس کی حوالے سے سوال ضرور اٹھ رہا ہے آپ کے اپنے ووٹر سپورٹر کی طرف. دیکھیے ہمارے اپنے پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں آئی ڈونٹ نو کہ جن کی کیا اپروچ ہے, بیکاز جب تک آپ عمران خان کو, وہی تو میں نے سب سے پہلی بات جو آپ سے پروگرام میں کی وہ یہی ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ریلیز نہیں کریں گے اور پارٹی میں تفرقے بھی ڈالیں گے اور پارٹی کو تحلیل کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو ان عوام کا کیا بنے گا جو کہ ایک لیڈر کو پوچھتے ہیں, اس لیڈر کو پوچھتے ہیں اور اس کی ہر کہی ہوئی بات پہ لبیک کہتے ہیں. تو ایسی لیڈر کو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اپنا دشمن بنائیں, لوگوں کو اپنا رکھیے خدا کے واسطے. ایسی غزالہ سیفی صاحبہ آخری سوال کی طرف جاؤں گی میں آپ کی طرف, جو عوام کی عزت نہیں کرتی اور عوام کے مینڈیٹ کو ٹھکراتی ہیں, انہیں ٹھوکر مارتی ہیں. آخری سوال آپ سے کروں گی غزالہ سیفی صاحبہ, اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہو تو سکتے ہیں لیکن آپ کے بانی کی گارنٹی کون لے گا؟ کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ ڈائیلاگز ہوتے ہیں, ڈائیلاگز میں مقدمات ختم بھی ہوتے ہیں, اب اس کو NRO کو نام دیں یا نہ دیں وہ ایک الگ سلسلہ ہے, ہم پاکستان کی تاریخ میں بہت کچھ دیکھ چکے ہیں. آپ اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ خان صاحب کی گارنٹی کون لے گا کہ وہ مذاکرات کرنے کے بعد اپنی باتوں سے مکریں گے نہیں اور باہر آنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ اب اس بات کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے
دیکھیے یہ تو ازمپشن پہ کہ وہ نہیں مانیں گے اور وہ کچھ نہیں کریں گے اور وہ کوئی اور شخص ہے اور وہ بات نہیں سنے گا، تو اس پہ تو پھر ڈائیلاگ کرنا ہی کیوں ہے پھر؟ جب آپ نے ایک مان لیا ایک بات کو کہ وہ بات مانتا ہی نہیں ہے، کسی کی سنے گا ہی نہیں، یہ بات اگر آپ لوگ اس کو اس طرح سے رکھیں کہ ایک لارجر اپوزیشن پارٹی ہے، ایک لارج نمبر آف پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ شخص، اور وہ یہ مانگ رہا ہے، اس کی دو ڈیمانڈز ہیں، ایک تو یہ کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا وہ واپس دو، دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل چینجز لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کی آج حق میں ہے تو کل نہیں ہوگا، تو ایک پورا پینڈورا باکس آپ نے کھول دیا ہے وہ 26ویں ترمیم کے ساتھ، جس میں کالا قانون لے کر آئے ہیں، آپ نے آزادی دے دی ہر غلط کو صحیح ہونے کی، تو یہ کیسے ہوگا کہ پاکستانی جو ہیں وہ کل حکومت بدلے، کوئی اور لوگ آئیں اور پھر کوئی اور لوگ بھی اپنے استعمال کریں اس قانون کو۔ بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، اور مسئلہ صرف مجھے اب یہ نظر آتا ہے جب بات کی جاتی ہے کہ مذاکرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون لے گا، جب یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے بھی بہت سارے لیڈران کے مقدمات ختم کیے جا چکے ہیں، تو اب بھی آپشن کھلا ہوا ہے کہ مقدمات ختم کیے جا سکتے ہیں اگر ڈائیلاگ ہو جائے، لیکن ڈائیلاگ پہ میں نہ مانوں والی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ندیم باقی مولوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایک پارٹی کا موقف سنے تو آپ کو لگتا ہے کہ تمام جنت کا ماحول چل رہا ہے اور جیسے پہلے کوئی غلطیاں ہوئی نہیں تھی اور بڑے آسانی سے ہر چیز سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت بالکل مترادف ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان تمام معاملات کو؟ دیکھیں، میں ان تمام معاملات کا اگر مجموعی طور پہ تجزیہ کروں تو مسئلہ یہ ہے کہ عام انسان جو ہے وہ مارا جاتا ہے، لیڈر ہمیشہ سے بچ کے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے کے نکل جاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے کارکن جو زخمی ہوئے ان کی تو بات کر رہے ہیں کہ اگر ان میں انسانیت ہوتی تو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب جو پولیس والے زخمی ہوئے وہ بھی تو پاکستانی ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، آپ اگر لیڈر بن رہے ہو تو پورے پاکستان کے بن رہے ہو، صرف پی ٹی آئی کے نہیں بن رہے ہو۔ اگر پی ٹی آئی کے لیڈر کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا ہے جو پولیس والے زخمی ہیں، تو میں کہتا نہیں بھائی، یہ اوور آل لیڈر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میرا میٹھا میٹھا تمہارا کڑوا کڑوا، ہمارے بچے بچے تمہارے بچے بچے نہیں؟ کیا پولیس والوں کی اولادیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس ماں بہنیں نہیں ہیں؟ جو پولیس والے شہید ہوئے، یہ ہوتا ہے جی لڑا کے دو لوگوں کو لڑانا، ایک جگہ پہ پولیس والوں کو آپ فائر کر رہے ہیں تو کیا پولیس والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، آئیں جناب پی ٹی آئی والے آپ ہمیں ماریں تاکہ ہم جب زخمی ہو جائے ہمیں اٹھا کے قبرستان لے جائیے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پولیس ہم کیوں موبائلیں بند کرتے ہیں؟ موبائلیں اس لیے بند کرتے ہیں کہ جو جوش دلاتے ہیں نا واٹس ایپ میسیجز پہ، آپ نے آنا ہے، میں آخری آدمی ہوں گا جو وہاں سے نکلوں گا، میں جان دے دوں گا مگر اس دفعہ میں واپس نہیں، یہ جوش نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اینٹ سے اینٹ جلا دیں گے، ہم بنگلہ دیش، یہ سارے جوش جذبات میں لا کے بچوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ میرا مدعا یہ نہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ چیزیں غلط ہوئی ہیں، اچھی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن اب بلوچستان کے معاملے کو بیچ میں لے کے آنا، پھر اس میں کے پی کے نوجوانوں کو یہ کہنا کہ وہ حکومت سے بدزن ہو چکے ہیں، تو جناب بدزن تو ان لوگوں سے بھی ان کو ہونا چاہیے کہ جو گراؤنڈ چھوڑ کے بھاگے تھے، کوئی بھی صورتحال تھی کیسا بھی تھا۔ بہرحال جہاں گولی چلنے کی بات ہوئی اس میں ایک تصحیح کر دوں میں، گولی کسی کے اوپر بھی نہیں چلنی چاہیے تھی، نہ رہنماؤں پہ، نہ کسی پہ، نہ ربڑ کی گولیاں، نہ آنسو گیس، نہ ہی وہاں پہ جناب جس طرح سے بلیک آؤٹ ہوا تھا وہ ہونا چاہیے تھا۔ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ علی راشد صاحب پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکے ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ علی راشد صاحب، ایک طرف ملکی مسائل کی ہم بات کرتے ہیں، حل کی بات کر رہے ہیں اور چیزیں کچھ ہمیں اکانومی کے طور سے بہتر انڈیکیشنز بھی مل رہے ہیں، آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ قومی اسمبلی کا دوسرا اجلاس آج مسلسل دوسرے دن بھی حکومتی وزراء غیر حاضر تھے، جبکہ آپ کی پارٹی نے پہلے جو ہے پی ٹی آئی نے، اپوزیشن پارٹی نے اس پہ اعتراض کیا، پھر وقفے کے بعد آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی ایک واضح اعتراض آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کس حد تک لوگ سنجیدہ لگ رہے ہیں، خاص طور پر منسٹرز، کہ واقعی ملک کے مسائل کو حل کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ اس طرح تو سنجیدگی نہیں نظر آ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھ، میرے حساب سے بالکل ان کی غیر حاضری ایک اچھا آپٹکس یا اچھا پیغام نہیں دیتی، اور حکومتی وزراء کو جو ہے حاضر ہونا چاہیے تھا، مگر
کافی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اور معاملات چل رہے ہیں، اور آئی تھنک ہم ایسے پوائنٹ پہ آئے ہوئے ہیں جہاں پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز اور دیگر چیزیں تھوڑی بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ خوشائن بات یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی سمیت، اب وہ بات کرنے کو تیار ہو چکی ہیں، دیر آئے درست آئے۔ انہوں نے باقی ماضی میں چیزیں کر کے دیکھ لیں جو اس کا نقصان پاکستان کی عوام کو ہی ہوا، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ تھوڑی کریش ہوئی ہو، چاہے ابھی میں آپ کی بات بھی سن رہا تھا کہ رینجرز اہلکار اور وہ یا کوئی پولیٹیکل ورکر کوئی بھی شہید ہو، کسی کو بھی اگر زخمی بھی ہو، تو یہ نقصان پاکستانیوں کا ہے، کسی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جو ہوا سو ہوا۔ موونگ فارورڈ ایک خوشائن بات یہ ہے کہ سب پارٹیز ایک چیز کا تو انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اب گفتگو اور بات کیے بغیر معاملہ حل ہو نہیں سکتا۔ اچھا، جہاں آپ گفتگو اور بات کی بات کرتے ہیں علی راشد صاحب، یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ازبر سی چیز ہے کہ آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر کے علاوہ جو موجودہ ہمارے پاکستان کے صدر ہیں، ان سے زیادہ مفاہمت کے بادشاہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جو صورتحال ہے، وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں، جو بیانات وہاں سے آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یا پھر طاقتور لوگوں کی طرف سے جو پیغامات آ رہے ہیں، مسئلے کا حل صرف میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اس وقت کوئی اندرونی طور پہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکے گی؟ دیکھیں، ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی بھی چیز ہو کنفرنٹیشن کی طرف جاری ہو تو ہم اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مولانا صاحب کا آپ نے دیکھا بھی ایک ایشو ہے جس پہ وہ تھوڑے بھرم ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہم نے جا کے بلاول صاحب نے جا کے ان سے میٹنگ کی، ان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے گا۔ اور ہم دیکھیں جمہوری پارٹی ہیں، ہم بات کرنے پہ یقین کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھنے پہ یقین کرتے ہیں، اور ہمارا اصول ہے اور جمہوریت کا حقوق جب آپ بیٹھیں ٹیبل پہ کچھ طے کرنے تو یا تو آپ کنونس ہو جائیں دوسری پارٹی سے یا ان کو کنونس کر لیں، یا کوئی لچک دکھائیں جہاں سب جو ہیں فریق وہ ان کو لگے کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری بھی سنوائی ہو رہی ہے اور ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں ہوئے گی، یہ جو ہے اکانومی مزید اس کو سسٹین نہیں کر پائے گی اگر اسی طرح چیزیں ہوتی رہیں، ہر دوسرے دن کوئی کہے کہ ہم اسلام آباد پہ دعویٰ بول رہے ہیں۔ بٹ خیر دیٹ از بیہائنڈ اس، اور ابھی یہ چیز ہے کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے پارلیمنٹ کا چناؤ کر رہی ہے آ کے اپنی بات کرنے کا، وچ از ویری گڈ آئی تھنک، اور آئی تھنک وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ اب بات چیت جو بھی مسئلہ ہوگا بات چیت سے ہی حل ہوگا۔ اور میرے حساب سے اگر میری ذاتی رائے بھی اگر آپ پوچھیں، جتنی بھی ڈسٹربنس اور یہ جو کے پی حکومت نے چڑھائی کی اسلام آباد کی، وہ یہ کافی حد تک تو پالیسی ان کی تھی، اس کے علاوہ ان کے آپس میں بھی اپنے مسئلے مسائل بہت ہیں، ان کی دیگر دھڑا بندیاں ہوئی ہوئی ہیں۔ یہاں ان کی جو علیمہ باجی ہیں وہ کچھ اور بات کرتی ہیں، بشرا بی بی جو ان کی بیگم ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں، بیرسٹر گوہر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، تو when there are too many cooks they spoil the broth، وہ جو لیکن چلیں آج پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ تو نظر آئے، چاہے وہ اسمبلی فلور پہ نون لیگ کے کوئی بات کرنے پہ بات کر رہے ہوں، لیکن ایک فلور پہ خوش آئندہ ہے کہ ایک مدعے پہ نظر آ رہے تھے۔ بالکل بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں، خوش آئند بات ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ماضی میں جو چیزیں ہوئیں وہ کافی چیزوں کا شکار اس لیے ہوئی، وہ اوائڈ کری جا سکتی تھیں اگر تھوڑا اس کو ہینڈل ہم صحیح طرح کر لیتے، یا یہ پیسفل پروٹیسٹ کے بجائے ہم بات دیکھیں۔ سسانا مجھے آپ بات بتائیں، روڈوں پہ کون آتا ہے؟ روڈوں پہ لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے آنے کی جب آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہو، مگر جب حکومتی پارٹی آلریڈی راضی ہے کہ آپ آئیں ہم سے ٹیبل پہ ٹاک کریں، تو اس کا جواز نہیں بنتا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، پھر اشتعال دلانے والے بیانات کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، ہم ماریں گے، ہم مر جائیں گے۔ علی راشد صاحب معذرت کے ساتھ، حکومتی پارٹی میں نون لیگ آپ بھی شامل ہیں، ایم کیو ایم بھی شامل ہے۔ ایم کیو ایم تو چلے جس طرف ہوا کا رخ ہو اسی طرف ہی چل پڑو والی مثال ہے، لیکن آپ
حکومتی پارٹی میں نون لیگ تو جو ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ تو بات نہیں کر رہی ہے, وہ تو اس وقت کہتے ہیں جناب تمام چیزوں کی طاہر صاحب کہتے ہیں ہم تردید کرتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. آپ کی طرف سے اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے. جی بالکل, ہم اپنا رول اور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم سمجھانے کی سارے اسٹیک ہولڈرز کو بات سے سب چیزوں سے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ the only solution is to sit together, اپنے سر جوڑ کے اپنے ڈفرینسز اسائڈ کر کے ملک کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, اور اس طرح چیزیں چل نہیں سکیں گی. اس لیے کہ دیکھیں تھوڑا انوائرمنٹ بہتر ہوتا ہے, پھر ایس سی او کا کانفرنس ہو رہا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی پھر نکل آتی ہے, پھر ان کا فورن منسٹر آیا ہوا ہوتا ہے, ایکسٹرنل منسٹر انڈیا سے, اس کو دعوت دے رہی ہوتی ہے آپ آئیں ہمارے جلسے سے خطاب کریں. مطلب واٹ از دس. پھر وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو آپ وہ پیسے نہیں دیں کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے. پھر وہ اپنا بیلاروس کا پھر سے وقت آیا ہوا ہوتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, وہ پھر نکل آتے ہیں. تو اٹ کانٹ ورک لائک دس نا. پھر وہ جھتے میں تو اس میں نیگیٹیوٹی پہ یا بلیم گیم پہ جاؤں گا ہی نہیں کہ وہ افغانی نیشنل ساتھ تھے تو اسلحہ بردار لوگ ساتھ تھے اور یہ کیا تھا کہ کس نے کیا کیا. پوائنٹ اس کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. دونوں طرف پاکستانی ہیں اور اینڈ میں نقصان پاکستان کا ہی ہو رہا ہے اور پاکستانیوں کا ہی ہو رہا ہے, چاہے وہ رینجرز کے اہلکار شہید ہوں یا ان کے پی ٹی آئی کے کوئی زخمی ہو جائے خدا نخواستہ, ان کی کوئی جیسے وہ ایلیجڈلی کہہ رہے ہیں کہ کوئی گولیاں لگیں جو ابھی تک ثابت نہیں ہوا. بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ it should not be handled like this. It could be have It should not be handled like this. بہت شکریہ علی راشد صاحب میرے ساتھ موجود ہے, ندیم باقی مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی, آپ کا بہت شکریہ. چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں اس میں صرف سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر پولیٹیکلی کسی چیز کو بہتر کرتے ہوئے ڈائلاگس ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ انا کی جنگ کو چھوڑ کے کام کیا جا سکتا ہے. میں پھر اس جملے کو دہراؤں, بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ مقدمات ختم ہوتے ہیں, ڈائلاگ ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, لوگ باہر بھی چلے جاتے ہیں, جیلوں سے باہر بھی آ جاتے ہیں. اگر اسی میں اگر پاکستان کی بہتری اور چیزیں بہتر ہو کے آگے چل سکتی ہیں تو وائی ناٹ, چیزوں کو سوچا جا سکتا ہے. میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.